अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर में एक बड़ा तारीखी वाक़या हुआ, बड़ा अहम वाक़या हुआ। लाहौर की कोट लखपत जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद कैद हैं। आज उनके 9 मई के मुकदमात में गवाहान की वहाँ पेशी थी और उनके बयान की रिकॉर्डिंग थी। एक ट्रैफिक वार्डन को बतौर गवाह पेश किया गया और जब डॉक्टर यास्मीन राशिद उस कमरे में आई तो उन्होंने आकर कुरान की एक आयत पढ़ी, जो झूठी गवाही के हवाले से एक वईद थी। और उसके बाद जब ट्रैफिक वार्डन ने वो आयत सुनी तो उसने यास्मीन राशिद के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया और वो अदालत से बाहर चला गया। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख, अदालती तारीख का एक बहुत अनोखा और अहम और तारीखी वाक़या है। किस हवाले से, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज अडयाला जेल में इमरान खान की जो मुलाकात हुई, वहाँ पर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी बहुत अहम है। क्या उन्होंने गुफ्तगू की वो आपके सामने रखेंगे। और कल हमने डॉक्टर्स की बात की थी कि डॉक्टर्स आए हुए हैं और सारा भाई साहब की खबर थी। आज एक और खबर उन्होंने दी है और पसे पर्दा जो बातचीत है उस हवाले से कुछ उन्होंने दावे किए हैं, इमरान खान के हवाले से भी, और ज़ाहिर है उनके सोर्स उन अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उनके हवाले से भी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो वाक़या है इससे ज़रा आगाज़ करते हैं। ये बड़ा एक ईमान अफरोज़ वाक़या इस हवाले से है कि शायद ज़ुबैर साहब ने लिखा भी कि ट्रैफिक वार्डन शायद वाहिद बचा है कि जिसमें कुछ ईमान है और वो अल्लाह के खौफ से उसने गवाही देने से इनकार कर दिया। ऑब्वियसली झूठी गवाही थी और इसीलिए वो वहाँ से चला गया। चौधरी साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ और इसी एक ईमान अफरोज़ वाक़या 2 दिन पहले भी हमने देखा। जो लीबिया का एक हाजी था, तैयारा उड़ान भरा, लोगों ने यकीनन उसको फॉलो किया होगा, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। चौथी दफ़ा फिर वो तैयारा उनको लेके उड़ा और ये भी एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या था उस हवाले से। तो आप इसमें थोड़ा-सा, मैं क्योंकि चौधरी साहब इस पे बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे तो हमने कहा ये ऑन रिकॉर्ड भी ये गुफ्तगू होनी चाहिए। ज़रा ओवर टू यू। बिल्कुल रिजवान भाई, देखें मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला। मैं इसको देख नहीं सका था, इसको कवर नहीं कर सका था इस सारे मामले को। लेकिन जब ज़ाहिर है ज़ुबैर साहब ये बता रहे थे, इनका मैंने ट्वीट भी देखा, तो मैं ना सिर्फ हैरान हुआ। इसमें एक चीज ऐड कर दें कि ये जो स्टोरी है ना, ये वकास अवान साहब की है, जो कोट लखपत जेल का ट्रायल कवर कर रहे हैं और जी बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। जी, तो जब मैंने ये सुना ना, तो यकीन करें मैं एक दफ़ा वो एक रोंगटे नहीं खड़े हो जाते आके, वो सिचुएशन भी आई। और मुझे बड़ा बड़ा मैं खुश हुआ, क्योंकि इससे ना एक चीज़ पे तो ईमान बढ़ गया कि इस पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है ना, वो इतना भी तारीक नहीं है। परेशानियां हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन अभी इस तरह के लोग, यानी एक ट्रैफिक वार्डन ज़्यादा से ज़्यादा उसका कंसर्न होता भी होगा तो नौकरी होगी और बीवी बच्चों की रोजी रोटी होगी। अगर वो इस सिस्टम के आगे एक पूरा निज़ाम है, वो अदालत में जाता है, जेल के अंदर जाके ट्रायल चल रहा है, और वहां पे जाके एक आयत सुन के अगर उसका ईमान जो है वो ताज़ा होता है और वो झूठी गवाही से इनकार कर देता है, तो इससे बड़ा वाकया नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पे तब देखें ना, अब आपने वो कजाफी की बात की, आमिर कजाफी गालिबन उनका नाम था, जो लीबिया से गए, 3 दफा जहाज वापस आया, चौथी मरतबा वो सवार होके गए। तो ये बात भी मैं सोच रहा था कि यार 67,000 लोग, 67,000 पीपल पाकिस्तान में जिन्होंने निजी तौर पे हज के लिए जाना था, उनके पैसे किसी गलत अकाउंट में चले गए, हुकूमती नाअहली, और 67,000 लोग हैं, कोई जहाज ही नहीं रुका यहाँ पे। यानी ये कोई मामूली वाकया पाकिस्तानी तारीख का, ये छोटा वाकया है। प्राइवेट हज करने के लिए लोग जा रहे थे, यानी लोग अपने जमा पूंजी, मेरी माँ ने हज किया था तो अभी लास्ट ईयर वो करके आई। तो मैं आपको बताऊं रिजवान साहब, वो टीचिंग के शोबे से वाबस्ता थी, तो रिटायर हुई। उनकी जो बड़े अरसे से ख्वाहिश थी ना, वो हज हज, यानी 2 दफा वो कोशिश कर चुकी थी, नाम नहीं आया। सारे तीसरी मरतबा फिर वो आप चले जाते हैं, तो वो यानी आम आदमी जो है, जो मेहनत कश है, जो बहुत लोग मेहनत करते हैं और छोटी छोटी घर की चीजों तक बेच देते हैं इस हज के लिए, और फिर प्राइवेट हज करने के लिए जा रहे थे 67,000 लोग। और वो हज के लिए नहीं जा सके किसी हुकूमती ओहदेदार की नाअहली की वजह से, और किसी के सर पे जूं नहीं रुकी।
کسی کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا, کسی کو کٹہرے میں نہیں لایا گیا, کوئی آفت نہیں آئی, کوئی جہاز نہیں رکا, اس ملک کا نظام جوں کا توں چل رہا ہے. میں بلکہ کل دیکھ رہا تھا وہ وزیر جو ہمارے ہیں مذہبی امور, وہ گئے ہوئے تھے, سردار یوسف صاحب ہیں غالباً, تو وہاں پہ حاجیوں کی عجیب و غریب وہ شکایا کھانے کی, کہ وہ بتا رہے تھے حاجی ایگزیکٹلی وہ یہ بتا رہے تھے کہ مدینے میں ہم تھے تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا, مکہ میں آئے ہیں تو انتظامات نہیں ہیں, جو کھانے کو چاول دیے جا رہے ہیں وہ لیس دار چاول ہیں, وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں. تو کس قسم کے انتظامات یہ لوگ کر رہے تھے؟ میں یہ حکومتی نااہلی کی بات کر رہے ہیں, میں حکومتی نااہلی کی بات دیکھیں نا, 67,000 لوگ ہیں. ایک طرف اتنی ایمان افروز واقعہ آپ نے سنا دیا کہ وہ آیت سن کے ایک شخص جو ہے وہ جھوٹی گواہی دینے سے انکار کر دیتا ہے, اور ادھر لیبیا کے اندر جہاز جو ہے وہ 3 دفعہ ٹیک آف کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. پاکستان میں 67,000 لوگ, یعنی کس نہج پہ چلے گئے ہم کہ 67,000 لوگ حج پہ نہیں جا سکے, محروم ہو گئے. اور ہم کہتے ہیں یہاں پہ انقلاب آئے گا, ہم کہتے ہیں یہاں پہ عوامی یعنی چھوڑ دیں ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں یار. وہ جو 67,000 لوگ تھے ان میں سے بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ 50-100 نکل کے آئے ہوں سڑک کے اوپر, جن کو لگا ہو کہ یار ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور انہوں نے اتنی قرض دکھائی ہو کہ وہ سڑک پر نکلیں اور آ کے کہیں اس حکومت سے حساب مانگیں. یا تو لوگوں کا اس نظام سے بالکل اعتماد ہی ظاہر ہے لوگوں کا ختم ہو گیا ہے, عدالتوں میں بھی لوگ نہیں جاتے, ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آج کل جس قسم کے سٹوریز ہوتی ہیں اور معاملات ہیں تو خبر بھی نہیں چلی کہ آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ ویسے لوگوں کو شاید پتہ زیادہ نہ بھی ہو, 67,000 لوگ جو اس حاضمین حج ہیں. ہر سال پاکستان سے 1,79,000 کا پاکستان کا کوٹا ہوتا ہے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں, تو اس میں 67,000 لوگ جو ہے وہ نہیں جا سکے حکومت کی نااہلی کی وجہ سے. اور اس میں جو سب بات کر رہے ہیں سر حج ہے, رضوان غلزی صاحب حج کا موقع ہے, یعنی کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑا کیا محرومی ہو سکتی یار ہے. اس میں ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں حج کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا گر چکا ہے کہ حج مشن کے اندر بھی کرپشن ہوتا ہے, کرپشن کے سکینڈلز ہر سال سامنے آتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تو بہت بڑا سکینڈل آیا تھا, ہر سال ہوتا ہے بہت بلڈنگز میں کھانے. اچھا یہ تو ایک طرف ہم نے جو معاشرتی گراوٹ ہے اس کا ذکر کیا, دوسری طرف جو آج ٹریفک وارڈن کا ذکر تھا جنہوں نے گواہی دینے سے انکار کر دیا, امید یہی ہے. اب اس میں ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹریفک وارڈن تھا یہ گواہی دینے کے لیے عدالت تک تو پہنچ گیا یار, مطلب عدالت تک وہ نہیں, وہ ٹھیک ہے مجبوری تھی سب کچھ تھا, عدالت تک وہ پہنچ گیا, پھر اس کے دل میں اللہ کا خیال آیا, اللہ کا خوف آیا, اور اللہ نے اس کا دل تبدیل کر لیا, موڑ لیا. وہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تو فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی مجھے اس شخص سے جو ہے وہ محبت ہے, یہ میرے بہت قریب ہے. تو فرشتے بھی کہتے ہیں جی ہمارے لیے کیا حکم ہے, تو فرشتوں کو پھر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ بھی اس سے محبت کریں. اور پھر محبت کا تقاضا یہی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یاسمین راشد جو اڈیالہ جیل کے اندر جو کر رہی ہیں, یعنی یاسمین راشد کوٹ لکھپت جیل کے اندر, کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو مریض ہیں, آپ جا کر دیکھ لیں جیلوں میں غریب لوگ ہی آپ کو ملیں گے, کوئی ارب پتی کوئی کروڑ پتی آپ کو جیل میں نہیں ملے گا. غریب آدمی جو ہے وہ جیل میں جو موجود ہے ان کی ادویات ہفتہ وار بنیادوں پر آتی ہیں, وہ لکھ کے دیتی ہیں اپنی فیملی کو, اور پھر وہاں سے ادویات آتی ہیں, اس ادویات کے اندر بھی جیل انتظامیہ اپنا کٹ لگاتی ہے. پھر وہ وہاں پر درس و تدریس کا ایک بڑا معاملہ ہے, لوگوں کو پڑھاتی ہے. جی اب سنم جاوید صاحبہ جو ہے وہ دوبارہ کوٹ لکھپت جیل جا چکی ہیں, تو انہوں نے دوبارہ یاسمین راشد کی ٹیم کا وہ حصہ بن گئی ہیں اور اب دوبارہ ان کو اسسٹ کر رہی ہیں. یہ وقاص وان صاحب یہ آج بتا رہے تھے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ عمران خان بھی اڈیالہ جیل کے اندر ہے, یاسمین راشد بھی اڈیالہ جیل کے اندر ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم, آج بھی عمران خان نے کہا کہ یزید کے سامنے 3 سیکنڈ نہیں جھکوں گا, 3 سال تو بہت بڑی بات ہے. تو جب اللہ کے اوپر اتنا ایمان ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے دل تبدیل ہو گئے ہیں. یہ لوگوں کے دل ہی تبدیل ہوئے ہیں جو 80% عوام ایک شخص کے پیچھے کھڑی ہے. آپ دیکھیں نا یہ 8 فروری کو پورا نظام جب ایک طرف تھا, انتخابی نشان بھی چھینے, کاغذات نامزدگی بھی چھینے, آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ جس ملک میں الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی تھی, پیسے کے اوپر سیاست ہوتی تھی, لوگوں نے چن چن کے 1000 انتخابی نشانوں کو ووٹ دیا ہے, یہ اللہ نے
دل تبدیل نہیں کیے تو اور کیا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں بڑی زبردست ایک وہ مثال ہے کہ لودرا میں جب 2 امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ الیکشن نہ لڑے، تو 1 day before the election 24 گھنٹے بھی پورے اس شخص کو نہیں ملے، وہ برف بیچنے والا تھا، عامر غالباً اس کا نام تھا، یا تو وہ بس وہاں پہ مقامی طور پہ جو اناؤنسمنٹ ہونی تھی وہی ہوئی کہ یہ پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اس نے کوئی 70,000 پتہ نہیں کتنے ووٹ لیے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ فارم 45 کے مطابق وہ جیت بھی گیا ہے، لیکن میرے پاس اس کی وہ کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے اس معاملے کی۔ اینی ویز جتنے بڑے نمبر پہ وہ بندہ ووٹ لے گیا، تو اس سے بڑا کیا، جس نے سمجھنا ہے اس کے لیے تو کافی ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے اگین وہ خوف خدا جو وارڈن کے دل میں ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ بہرحال آج کا 3 جو ہے وہ اس ٹریفک وارڈن کے نام ہے۔ نہیں جی، بڑی جرت، بڑی بہادری کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، اور ظاہر ہے ان کی نوکری بھی جا سکتی ہے، سب کچھ ہوگا، انہوں نے کانسیکوینسز بھی فیس کرنے پڑیں گے۔ ہوگا، اس سے کوئی فرق انہوں نے نہیں ڈال سکا، لیکن یہ انہوں نے ایک جو قطرہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ اپنے حصے کی شمع جلانے والی بات ہے، وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ باقی کہ اس سے کیا اور کوئی پولیس والے آ جائیں گے گواہی دینے۔ رضوان صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی نا، آپ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی کوئی ڈسکشن کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ کیا ہو جائے گا اگر ایک حد تک ایک بندہ مزاحمت کرتا ہے پھر آگے نہیں کر جاتا، تو وہ اگر کر بھی لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہی بات ہے کہ انسان کی جو اپنے اختیار میں جتنا کچھ ہے نا، وہ اتنا تو کرے، اپنے اختیار سے زیادہ تو کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتا۔ اللہ بھی کسی انسان کو اسی حد تک کہتا ہے کہ اتنا کرو جتنا تمہارے پاس اختیار تو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار بھی محدود کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اختیار کتنے ہیں، ہمارا پوٹینشیل کتنا ہے، ہم کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جھوٹی جو گواہیاں ہوتی ہیں نا، وہ تو عام ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے 5، 7، 10 ہزار کے لیے لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، لیکن جب آپ کو خوف ہو کہ نوکری جا سکتی ہے، جب آپ کو پتا ہو کہ پورا نظام جو ہے یہ گواہی بڑی اہم ہے، یار ٹریفک وارڈن بیچارے وہ جا کے وہ تو بڑا عظیم اور آزاد شہری ہے پاکستان کا، اور آج پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ اس کو دلی سکون دیا ہوگا اس شخص کو۔ صحیح بات ہے، بالکل، نو ڈاؤٹ، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور اسی لیے ہم نے اس سے آج کی ویڈیو کا آغاز کیا تھا۔ اچھا، کوئکلی ذرا اڈیالہ جیل کی بات کر لیتے ہیں، اور وہاں کی ذرا اپڈیٹ لیتے ہیں زبیر صاحب سے کہ آج وہاں پہ کیا ہوا ہے، اور عمران خان کی سماعتوں کے اوپر لوگوں کا جانا، میڈیا سے گفتگو کرنا، یہ بھی بڑے عرصے بعد ہوا ہے، اور وہ گفتگو ان کی پھر آ بھی رہی ہے، مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے۔ آج علی ظفر صاحب نے، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، ذرا بتائیں جی تفصیلی طور پہ زبیر صاحب۔ دیکھیں، علی ظفر صاحب کی جو گفتگو ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو اس سے پہلے بھی اس میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ شکوک و شبہات انہوں نے خود پیدا کیے ہیں۔ بڑے لرنڈ آدمی ہیں، لیکن انہوں نے پہلے عمران خان کے نام سے کچھ ایسے گفتگو کی ہے جو کہ بعد میں اس کی تردید آئی ہے۔ تو علی ظفر صاحب تو ہمیشہ سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں سے کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور کس طریقے سے میسج کو ٹویک کیا جاتا ہے۔ اصل گفتگو جو ہے وہ علیمہ خان کی ہوتی ہے کہ علیمہ خان باہر جو پیغام لے کر آتی ہے وہ کیا ہے۔ علیمہ خان نے آج بھی مذاکرات کی جو ہے نا وہ کہا ہے کہ میں یزید کے سامنے جو ہے نا وہ عمران خان کبھی نہیں جھکیں گے، اور وہ اسی طریقے سے بات اسٹیبلشمنٹ سے جو مذاکرات کرنے والی بات ہے علی ظفر صاحب نے جو کہا، وہ تو عمران خان پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا، لیکن ساتھ میں جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک سافٹ اپالوجی کا مطالبہ ہے کہ 9 مئی کے معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ عمران خان جب بھی پیغام آتا ہے، آج بھی علیمہ خان کے ذریعے عمران خان کا پیغام آیا کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج باہر نکالیں، جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے انہوں نے ہی 9 مئی کروایا ہے۔ اب 9 مئی کے اوپر جو تحقیقات ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ 9 مئی کے اوپر تحقیقات حکومت کیوں نہیں کروا رہی؟ 9 مئی کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ اس کے اوپر کیوں اتنا لے بیک والی پوزیشن رکھی ہوئی ہے؟ کیونکہ جب 9 مئی کے اوپر تحقیقات اگر ہو جائے گی، 9 مئی کا مقدمہ، تو جب آپ جھوٹی گواہیاں دلوا رہے ہیں تو پھر سافٹ اپالوجی کیا ہوتی ہے اور عام معافی کیا ہوتی ہے، اور ویڈیو پیغام کے اوپر دیکھیں، عمران خان سے آپ معافی منگوائیں یا ویڈیو پیغام منگوائیں یا جو مرضی کر لیں، عمران خان نے قائل ہو کر کچھ کر لینا ہے۔ عمران خان کو دباؤ ڈال کر، عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ان کو تنگ کر کے، ان کی کتابیں روک کر، آج بھی انہوں نے بتایا کہ ان کی کتابوں کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، اہلیہ کو ٹارچر کر کے۔ دیکھیں سینسٹیو تو ہے، ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ غیرت مند انسان جو ہے اپنی اہلیہ کے معاملے پہ ظاہر ہے سینسٹیو ہی ہوگا، اور وہ کیا کریں۔ اچھا، تو وہ
اس میرے خیال سے یہ ٹویٹ بھی عمران خان کا آ گیا ہے، اور اس ٹویٹ کا ذکر یہ کر ہی دیتے ہیں میرے خیال سے. یہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے. وہ اس میں ان کا ذکر انہوں نے کیا جی مجھے 2 سال پہلے کہا گیا تھا کہ 3 سال کے لیے پیچھے ہٹ جاؤں اور موجودہ نظام کو چلنے دوں. یعنی عمران خان نے ڈیل کا بہانہ پھوڑ دیا ایک بار پھر. یہ پہلے بھی عمران خان نے کہا، لیکن میں کسی یزید کے کہنے پر 3 سال تو کیا 3 منٹ بھی خاموش نہیں رہوں گا. مجھ پر 26ویں ترمیم کو قبول کرنے کا بھی زور ڈالا جا رہا ہے، لیکن میری جدوجہد ہی قانون کی حکمرانی کی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم عین اس کے منافی ہے. یہ اب نئی بات آئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر مجھ سے 9 مئی کے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. یہ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ سافٹ اپالوجی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، مگر معافی وہ لوگ مانگے جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی ہے، جنہوں نے عورتوں کی عزتیں پامال کی، لوگوں کے گھروں کا تقدس برباد کیا، ہزاروں سیاسی ورکروں کو جیلوں اور عقوبت خانوں میں ڈالا اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا. 9 مئی کے کیسز کی 1 گھنٹے بھی میرٹ پر سماعت ہو تو یہ بے بنیاد مقدمات فوری ختم ہو جائیں گے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہونا تو دور کی بات، انصاف ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا. ظلم سے قومیں کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ نئے سرے سے بنتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مشکل ترین وقت کاٹا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹے رہے اور بالآخر سرخرو ہوئے. لہٰذا ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بحیثیت قوم ڈٹ کر آخری دم تک مقابلہ کرنا ہوگا. جب انصاف کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے پھر پرامن احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا. تحریک انصاف سمیت پوری قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ ملک گیر احتجاج کے لیے تیار رہیں. پاکستان میں قانون مکمل طور پر معطل ہے. یہاں عورتوں کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے. میری اہلیہ بشرا بیگم صرف سہولت کاری کے الزام میں 14 ماہ سے قید تنہائی میں ہے، حالانکہ ان پر جرم ثابت بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور اور بزرگ خاتون ہے، مگر ان کو بھی بے شرمی سے جعلی مقدمات میں پابند سلاسل کیا گیا ہے. میری ہمشیرگان جن کی عمریں 65 سے 70 سال کے درمیان ہے، ہائی کورٹ کے حکم پر جیل مجھ سے ملنے آتی ہیں، جو ان کا اور میرا بنیادی حق ہے، مگر ایک کرنل ان کو روک دیتا ہے اور عدالت کا حکم ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتا ہے. جنگل کے قانون کا یہ عالم ہے کہ میری بہنوں کو یہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے اور چکری کے پاس آدھی رات کو لے کر جا کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. جس ملک میں اپنی ہی خواتین کے ساتھ ایسا سلوک ہو وہاں کا اخلاقی معیار فوت ہو چکا ہے. مریم نواز کے لندن میں 5 فلیٹس نکلے تھے، مگر ان کی ضمانت 2 ماہ میں ہی ہو گئی تھی، کیونکہ شریف خاندان ڈیل پر راضی تھا. جو فرعونیت کے آگے جھک جاتا ہے اس کے سب کیس معاف ہیں، مگر جو حق پر کھڑا ہے وہ بے جرم بھی سزاوار ٹھہراتا ہے. 2 سال میں بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری اس لیے نہیں آ سکی کیونکہ دنیا جانتی ہے یہاں قانون ایک کرنل کے جوتے کی نوک پر ہے. یاد رہے کہ سرمایہ کاری کے بغیر نہ ملک میں معاشی استحکام آتا ہے اور نہ ہی معیشت ترقی کر سکتی ہے. جب تک عدالتی احکامات کرنل کے اشاروں کے محتاج ہوں گے تب تک سرمایہ کاروں کے لیے اعتماد کی فضا ناپید رہے گی. پوری قوم انصاف کے لیے عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، مگر 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے عمران خان نے کچھ مطالبات جو ہیں وہ رکھے ہیں، اور اس میں ایک سیکنڈ، یہ قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ذکر ہے، یہ بہت ضروری ہے. عدلیہ کے حوالے سے اچھا، تفصیل 2 وجوہات، ہاں 2 وجوہات لکھی ہیں، اور ایک جو قاضی فائز عیسیٰ کا ذکر ہے انہوں نے کیا جی پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے پاکستان میں فسطائیت جاری تھی اور اب 26ویں ترمیم کے ذریعے ظلم کو تحفظ دیا جا رہا ہے. اگر آج عدلیہ تاریخ کی درست سمت کھڑی نہیں ہوگی تو ان کا نام بھی جسٹس منین اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، جو ہمیشہ تاریخ میں مجرم ہی رہیں گے. اچھا، میری طرف سے سلمان اکرم راجہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، عورتوں سے بدسلوکی، 26ویں ترمیم کرنل سطح کے لوگوں کی جانب سے مسلسل توہین عدالت جیسی قانون کی پامالی پر سپریم کورٹ کے دونوں سربراہان اور ہائی کورٹ کے ججوں کو خط تحریر کریں. اچھا، شریف خاندان NRO لینے کا عادی ہے، 2 مرتبہ پہلے NRO لیا اور اب الیکشن چوری کر کے قوم پر مسلط ہے. اس ملک کو کبھی بھی ایسے لوگوں اوپر نہیں لے کے جا سکتے جسے چاہے SIFC بنا لیں یا کوئی اور کلیہ آزما لیں. قوم صرف تبھی اوپر جاتی ہے جب وہ آزاد ہو اور حکمرانی اخلاقی طور پر مضبوط ہو. اچھا، سملیال الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا جی تمام لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں، اس ظلم کے نظام کے خلاف اپنی واحد طاقت یعنی ووٹ کے ذریعے فیصلہ دیں. انہوں نے الیکشن چوری کا پورا پلان بنایا ہوگا، لیکن آپ لوگ چوکنا رہیں. فارم 45 لے کر پولنگ سٹیشن سے نکلے اور فارم 47 ملنے تک RO کے دفتر میں موجود رہیں. دھاندلی کے آگے دیوار بننا ہے تاکہ اس حکومت کو اس کی مقبولیت کا اندازہ دلایا جا سکے. اچھا، جنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کہا. اچھا، پہلے تنظیم سازی میں 5 میں
कमेटी में आलिया हमजा और चारों रीजन्स के सदूर को शामिल किया जाए। कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर करने के बजाय सब एक सतह पर मिलकर काम करें। जंग हमेशा बराबर वालों से होती है। मेरा तमाम पार्टी और सोशल मीडिया को पैगाम है कि अपनी तनकीद का निशाना अपने लोगों को ना बनाए, इससे हमारी बयानियों को नुकसान होता है। हमें सारी तवज्जो फस्ताई कुव्वतों के खिलाफ मरकूज रखनी चाहिए ताकि इस अंधेरी रात का जल्द से जल्द खात्मा हो सके। मेरा तहरीक इंसाफ के लिए खुसूसी पैगाम है कि जमात में किसी को भी कुर्बानी देने से नहीं घबराना चाहिए। अगर मुझ समेत सैकड़ों कारकुनान और लीडरशिप जेलों से नहीं घबराई तो आप लोगों को भी नहीं घबराना चाहिए। पार्टी अहदेदारान को फैसला करना होगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बर होने को तैयार है या नहीं। अब जो ओहदादार सरगर्म नहीं होगा उसे बरतरफ कर दिया जाएगा। इस मुल्क से जुल्मत के साए खत्म करने के लिए हम सबको अपने हिस्से की कुर्बानी देनी होगी। अडयाला जेल में नाहक कैदी साबिक वजीर आजम इमरान खान का कौम के नाम पैगाम बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह है। और जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम मुसलसल खबरें दे रहे हैं कि क्यों डेडलॉक पैदा हुआ, अब इमरान खान ने भी कह दिया है कि 9 मई पर माफी का मुतालबा किया जा रहा है। तो हमने तो बिल्कुल जी चल साहब कोई इस पे एक चीज मैं सिर्फ है, मैं वो जब पढ़ रहे थे तो मैंने ज़ाहिर है आपको भी कहा, तो एक मेरा ख्याल है कोई मैं नाम मैं लूंगा नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन ज़ाहिर है अर्दलियों की भी एक फहरिस्त है तवील, कल भी हमने वो तज़किरा किया था। तो वो किसी ने लिखा है, खातून अर्दली है, इमरान खान रहा नहीं होंगे चाहे 190 बिलियन पाउंड केस की समाअत ईद से पहले लगे या बाद में हो। इमरान खान की रिहाई नहीं है, खत्म शुद्ध। कौन कह रहा है कि उसको रिहाई चाहिए या वो अपनी रिहाई के लिए रिहाई मांगता है? हाँ ठीक है, नाम लेंगे कौन चूड़ा चमाड़ है। मैं अपनी जुबान वो नहीं करना चाहता, प्लीज चले मुझे दिखा दे, खत्म शुद्ध आ गया, छोड़ दें। अच्छा ओ सर मेरी बात सुने, एक जुमला कहूंगा सर, एक जुमला कहूंगा। इमरान खान बाहर आ गया, मैं नहीं चाहता कि आपकी जुबान से उनका नाम आए। नहीं लानत भेजे जी, मैं नहीं नाम लेना चाहता। मैं भी नहीं चाहता। इमरान खान जिस दिन बाहर आ गया लोगों के थिंक टैंक्स बंद हो जाएंगे। ये क्यों जाएंगे कि इमरान खान बड़ी बड़ी दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं इमरान खान का जहां आप ट्वीट पढ़ रहे थे ना, वहीं पे मैं जुवेद हाशमी साहब का एक वो स्टेटमेंट है वो पढ़ देता हूं, क्योंकि इमरान खान के उस स्टेटमेंट के ऊपर तज्जिए की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जितना क्लियर क्रिस्टल क्लियर उन्होंने गुफ्तगू कर दी है, वही बात हम कर रहे थे कि डील शील की बातें फैलाने वाले बहुत सारे जमाने में मशहूर सीनियर सहाफी जो हैं, उनकी खबर की तरदीद इमरान खान ने पहले भी की थी, आज वाज़ेह तौर पे कर दी है। जुवेद हाशमी साहब का स्टेटमेंट है कि मैं 63 साल से सियासत कर रहा हूं, सियासत ही सीख रहा हूं। इमरान खान पहला बंदा है जिसे मैंने देखा है जो उनके सामने डट कर खड़ा है। 76 सालों में यह वाहद बंदा है जो कहता है कि मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा। ये अल्फाज या कायदे आजम ने कहे थे या आज इमरान खान कहता है। अगर इमरान खान झुक गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इमरान खान कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, जुवेद हाशमी साहब कह रहे हैं। और इमरान इन्होंने जो लिखा ना, अगर इमरान खान झुक गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो अगर की गुंजाइश मेरा नहीं ख्याल कि अब है। तो कौन कल ये गुफ्तगू कर रहा था कि इमरान खान में रिहा होना होता तो कब का वो रिहा हो चुका होता। इमरान खान की रिहाई के साथ पाकिस्तान में आज़ाद होना है, इसलिए वक्त लग रहा है।